बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अफ़ान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ और कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब हुकूमत का इजलास हुआ। इस इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है ये मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब के दोनों साहिबजादे हुसैन और हसन नवाज़ दोनों जी नैब केसेस में, नैब रेफरेंसेस में बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। नैब के जो 3 रेफरेंसेस थे, अल अजीज़िया, फ्लैगशिप और एवनफील्ड, ये 3 रेफरेंसेस में अदालत से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले जी नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत जो पंजाब हुकूमत का इजलास था, उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि कब तक हम IMF के साथ ये मुआहदे करते रहेंगे, कब तक हम IMF के साथ चलेंगे। अब हमें महंगाई कंट्रोल करनी चाहिए, अब हमें किसान को रिलीफ देना चाहिए, एक आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए, अब हमें गुर्बत का, महंगाई का ख़ात्मा करना चाहिए। उस इजलास में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी और रमज़ान पैकेज के हवाले से बात हुई कि जो रमज़ान पैकेज दिया जा रहा है उस हवाले से भी बातचीत हुई। फिर दूसरा, पंजाब हुकूमत की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है। देखें, इस वक्त एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये जो पंजाब की जो गवर्नमेंट है और जो फेडरल की गवर्नमेंट है, इसमें वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, उनका भी नून लीग से ताल्लुक़ है, और जो मोहतरमा मरियम नवाज़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं उनका भी ताल्लुक़ नून लीग से है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला करना है कि वो क्या पॉलिसी देती हैं, क्योंकि फ़ैसले तो नवाज शरीफ साहब के होंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो, मैंने आपको बताया था कि उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का फ़ैसला इस तनाजुर में किया गया था कि उनको नवाज शरीफ साहब की हमायत होगी। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको गाइडलाइन देंगे, नवाज शरीफ साहब उनको बताएंगे कि मामलात को कैसे चलाना है, मामलात को कैसे ठीक करना है। और डेफिनेटली एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारी इकॉनमी से रिलेटेड, जो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि एक आम आदमी जो है उससे बहुत सख्त परेशान है। इस वक्त जो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह हमारी मईशत डाउन फॉलिंग की तरफ जा रही है, फिर हमारे यहाँ पर पॉवर्टी का, इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन हालात में नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि जी हमें कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए कि हम एक आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं और IMF से हमारी जान छूट जाए। अब IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से एक तो बड़ी मजबूत और बड़ी, आप समझ लें कि बड़ी पेशरफ्त ये भी सामने आई कि जो वज़ीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, जो CEO भी हैं HBL बैंक के और बहुत पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकॉन समझे जाते हैं, तो उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला भी इसी तनाजुर में किया गया कि शायद वो मईशत को ठीक कर दें और उनको इन हालात के ऊपर बड़ी ग्रिप होगी कि पाकिस्तान अभी जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है और इंटरनली पाकिस्तान की जितनी बैड सिचुएशन जा रही है, तो इन बुरे हालात में पाकिस्तान को किस तरह ठीक करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे ठीक करना है, पाकिस्तान के जो है वो इकनॉमिक क्राइसिस को किस तरह से समझना है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। चूँकि इन हालात में अगर इसहाक डार साहब आते तो शायद वो इन हालात में पाकिस्तान को ठीक ना कर सकते, लेकिन उम्मीद तो की जा सकती है और हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं और किसी दुरुस्त सिमत की तरफ चल पड़ें। और नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ था, उस इजलास में तो एक फ़ैसला ये हुआ कि जी महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जाए और एक आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। दूसरी खबर ये है कि नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। अच्छा, अब वो सऊदी अरब जा रहे हैं तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं और फिर हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ख़बरें देना शुरू कर दी कि देखो जी नवाज शरीफ साहब का तो इस सिस्टम से एतबार उठ गया है, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो अब समझते हैं कि जी अब इस सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं होना चाहिए और मुझे तो इस सिस्टम पे एतबार नहीं है और मैं तो समझता हूँ कि जी मैं सऊदी अरब चला जाऊँ क्योंकि मुझे तो इस्टेब्लिशमेंट ने माइनस कर दिया है और मुझे अब जो है वो पाकिस्तान रहने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि जिस शौक़ से मैं आया था, जिस तरह मैंने मीनार पाकिस्तान पर आकर जलसा किया और जिस तरह से मुझे लग रहा था कि जी मैं तो जीता हुआ हूँ, इमरान खान जेल में है, तो अब तो मेरे लिए हालात बहुत मुश्किल हो गए हैं, तो अब मुझे पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। अब ये कुछ लोग इस तरह की खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान से जा रहे हैं, इसका मकसद है कि जी उनका इस सिस्टम से एतबार उठ गया और वो समझते हैं कि जी बस ठीक है, जिनने सियासत करनी सी कर ली। सर पहली बात तो ये है कि देखिए नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रे के लिए, ठीक है, वो मक्का मुकरमा जा रहे हैं, वो अल्लाह ताला के घर जा रहे हैं और वो हर साल जाते हैं, हर रमज़ान में जाते हैं। अब इसके ऊपर इस किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं
انہوں نے ان کا کوئی سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا ہے، یا وہ اس سسٹم کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں جی اب تو مجھے پاکستان کے اندر سیاست نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سیاست جو ہے اس سے میرا دل اٹھ گیا ہے، میں وزیر اعظم نہیں تھے پھر کوئی وزیر اعظم نہیں ہے، مطلب اس قسم کی باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ دیکھیں نواز شریف صاحب اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں، اور میں آپ کو پھر بتاؤں کہ جب یہ الیکشنز ہوئے تھے 2024 کے، اور یہ 2024 کے الیکشنز ہونے کے بعد ایسی حکومت نہیں بن گئی کہ جی جس کا دل کیا اس نے کہا کہ جی آج شہباز شریف صاحب تسی وزیر اعظم تھے، تسی وزیر اعلیٰ تھے، تہاڈا وزیر اعلیٰ سندھ چ تے ساڈا وزیر اعلیٰ پنجاب چ۔ سر یہ سارا بیٹھ کر یہ سارے معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کیا گیا، اور اس میں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک ان کا کی رول تھا، وہ کنگ میکر کے طور پر فیصلہ کر رہے تھے، ان کی رضامندی کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ تھی، اور اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو آن بورڈ لیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ وزیر اعظم نہیں بنتے تو ہمیں یہ قبول ہے کہ فیصلے آپ کے ہوں گے۔ اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے مائنس کرنے کا براہ راست نقصان وہ پہلے اٹھا چکے ہیں۔ جب انہوں نے نواز شریف کو پیناما میں نااہل کیا تھا، اور پیناما کے کیس میں نااہل کرنے کے بعد وہ ساری پھر رنگ بازیاں چلیں، اور کس طرح سے وہ ہوا کریٹ کی گئی عمران خان کے لیے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نون لیگ کی جو 2/3 میجارٹی تھی اس کو 2018 میں کیسے اس کو شکست میں تبدیل کیا گیا، 2018 میں RTS بٹھایا گیا، الیکشن کے نتائج کو چوری کیا گیا، الیکشن کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، کنٹروورسی کریٹ کی گئی، تو سارا کچھ سر آپ کے سامنے تھا۔ اگر ابھی بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی نواز شریف صاحب مائنس ہو کے پاکستان کی سیاست سے ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ جو خبریں دے رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کا تو اس سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں اب تو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، تو سر یہ نواز شریف صاحب کی ہی رضامندی سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ یہ شہباز شریف جو وزیر اعظم بنے انہوں نے خود کی وزارت عظمیٰ کو قربان کر کے اپنے بھائی کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کو قربان کر کے اپنے بھائی کو وزارت عظمیٰ سونپ دی کہ جی آپ وزارت عظمیٰ لے لیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، میں نہیں بنتا وزیر اعظم، میں بیک فٹ پر ہوں، آپ آئیں فرنٹ پر آئیں، آپ آ کر کھیلیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کہ جی نواز شریف صاحب کو سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا، اچھا جی وہ خبریں کون دے رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیں خبریں وہی دے رہی ہیں جن کی نواز شریف صاحب سے نفرت ہے، جو نواز شریف صاحب سے نفرت کرتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بہت طاقتور بن کر سامنے آئیں گے، اور بالکل ہوں گے کہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے اور مریم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ نواز شریف سے پوچھ کے کرنے ہیں۔ شہباز شریف کا خود کا تو کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، وہ بھی جانتے ہیں، ان کو ووٹ نون لیگ کا پڑا، نواز شریف کے نام پر پڑا، نواز شریف کی جماعت کا ووٹ پڑا، نواز شریف کے نام پر سب کو ووٹ پڑتا ہے۔ اور اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی نون جو شین کٹ دو تو سر پھر الیکشن لڑ کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ شہباز شریف صاحب جانتے ہیں کہ جی وہ اگر چل رہے ہیں اس پورے سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس کے جو ہے وہ اس کے مرہون منت ہیں، تو وہ نواز شریف صاحب کے مرہون منت ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کو پتہ ہے سر یہ ساری باتوں کا، اور نواز شریف صاحب جا رہے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول کرے، آمین۔ اور ان کے ساتھ محترمہ مریم نواز صاحبہ، اسحاق ڈار صاحب بھی جا رہے ہیں، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ ہوں گے، وہ واپس آئیں گے اور آ کر سیاست کریں گے، اور بڑوں بڑوں کے پھر منہ بند ہو جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو ہمارے دوست یہ بیٹھ کر کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نے تو جی 21 اکتوبر کو بھی نہیں آنا، وہ آئے اور پاکستان آئے، اور انہوں نے آ کر سیاست کی، انہوں نے جلسہ کیا مینار پاکستان پر، ایک عظیم الشان جلسہ کیا۔ میں نے تو 2-3 نون لیگی تھے ہمارے دوست ہیں، 2-3 نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو آنا ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، آنا ہی آنا ہے، پاکستان تو آنا ہی آنا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ جی نہیں آنا؟ انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے پاکستان آنا ہے، وہ آئیں گے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے کہ جی وہ نہیں آئیں گے؟ تسی نجومی ہو، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ یہ جو اس طرح کی بیٹھ کر سر ٹی وی پر خبریں دے رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر دے رہے ہیں، یہ دراصل بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کے پاس خبر کوئی بھی نہیں ہے۔ اب نواز شریف صاحب نے عمرہ کر کے آنا ہے تو انہوں نے پاکستان آ جانا ہے، دیٹس اٹ، بات ختم۔ انہوں نے ساری زندگی وہاں پر تھوڑی رہنا ہے۔ لندن وہ گئے تھے، بالکل گئے تھے، اور لندن سے واپسی پر وہ پاکستان آئے، ایک برا وقت تھا، ان کو وزارت عظمیٰ سے نااہل کیا گیا، ان کو بطور وزیر اعظم ہٹا کر ان کے خلاف کیسز کھولے گئے۔ آج وہ کیسز کا پوسٹ مارٹم ہو گیا سر،
حسین اور حسن نواز جو ہیں وہ 3 نیب کے کیسز میں باعزت بری ہو چکے ہیں، ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ۔ یہ 3 کیسز ان میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے حسین اور حسن نواز کو نیب کیسز میں بری کر دیا، باعزت بری کر دیا۔ حسین اور حسن نواز کی فلیگ شپ، ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، جس میں وکیل قاضی مصباح اور نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے۔ دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب نے دلائل میں کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ رکاوٹ نہیں، عدالت اس کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ حسین اور حسن نواز کے کیسز میں مرکزی ملزمان بری ہو چکے ہیں اور مریم نواز کی بریت کے خلاف ہم نے اپیل دائر نہیں کی۔ وکیل صفائی نے کہا کہ حسن اور حسین کے خلاف کیس چلانا عدالتی وقت ضائع کرنا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور نواز شریف کو کیس سے بری کر دیا تھا۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا اور ان کو بری کر دیا۔ اب سر یہ پوچھا جائے اس سسٹم کے اندر رہنے والے لوگوں سے جنہوں نے یہ کیسز بنائے تھے، جنہوں نے یہ ریفرنسز بنائے تھے، جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے تھے، جنہوں نے یہ جھوٹی کہانیاں بنائی تھیں، ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں کو کیا سزا دینی ہے۔ 7 سال بعد اس کا فیصلہ آیا، آپ نے ایک جج کو مانیٹرنگ جج بنا دیا۔ سپریم کورٹ کا ایک جو جج تھا آئنسٹائن اعجاز الحسن، اس کو نیب ریفرنسز کے اوپر مانیٹرنگ جج مقرر کر دیا۔ اور دیکھیں کہ ٹرائل کس طرح سے اثر انداز ہوا کہ سپریم کورٹ از ناٹ اے ٹرائل کورٹ۔ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں تھی۔ نواز شریف کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا، اس کے صاحبزادوں کو، مریم نواز کو فری اینڈ فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا۔ سپریم کورٹ خود ٹرائل کورٹ بنی، سپریم کورٹ نے خود سے ٹرائل کرنا شروع کر دیا اور اپنا جج اٹھا کر نیب کے ریفرنسز کے اوپر بطور مانیٹرنگ جج بھرتی کر دیا۔ اور اس کے فیصلے کیا آ رہے ہیں سر؟ آج دیکھ لیں کہ جی وہ باعزت بری ہو گئے ہیں، وہ باعزت بری ہو گئے ہیں۔ مطلب جو کیسز آپ نے چلائے آج سے 7 سال پہلے، ان کی آئینی اور قانونی بنیاد تو دفن ہو گئی۔ ان کی نظیر اگر آپ جا کر کسی کے سامنے رکھتے ہیں، مثال دیتے ہیں، تو اب کوئی بھی یہی کہے گا کہ بھائی ان کیساں چ بھی تے حسین اور حسن نواز بری ہو گئے، تو نواز شریف تے مریم بھی بری ہو گئے، ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل گیا تھا۔ تو سر یہ کیسز کی جو اوقات ہیں نا، ٹوٹل اوقات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے سیاستدانوں کا، سویلینز کا گلا دبایا، کس طرح سے ان کو دیوار سے لگایا، کس طرح سے ان کے خلاف یہ سارا کھیل رچایا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب، دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں اب تک پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ابھی تک ان کا جو پورا جو سسٹم چل رہا ہے، جس طرح سے وہ جیل میں ہیں اور جس طرح سے ان کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، تو پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر لیتے، ان کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر ہیں یا وہ سسٹم سے باہر ہیں، لیکن سر ان کو اپنے گناہوں کی معافی ادا کرنی پڑے گی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اب وہ ٹرسٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بات بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی مذاکرات کسی حد تک کامیاب ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب سے متعلق خبر یہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو بھی گئے تو عمران خان صاحب کو اس سسٹم کے اندر ان نہیں کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹرسٹی نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو وہ بات کرتے ہیں وہ بالکل اس سے الٹ کام کرتے ہیں۔ پھر وہ 3 سال 3.5 سال وزیر اعظم رہے تو انہوں نے کس طرح سے اس ریاست کو ٹریٹ کیا، ان اداروں کو جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا، جس طرح سے ان اداروں کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ رچایا، تو سر یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ جو معاملات ہیں یہ کسی اور طرف جاتے نظر آ رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے حق میں جاتے نظر نہیں آ رہے۔ لہذا یہ تھی جی آج کی ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔